बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और तमाम अहले वतन को दिली जश्न आज़ादी मुबारक। और आज से इस जश्न आज़ादी के मौका से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लम्हा बलम्हा वहाँ पे होते हुए तरक्याती कामों से आपको आगाह करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब तारिक मुनीर साहब ने। तारिक मुनीर साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है और इसका अंदाज़ा आपको इस हवाले से होगा कि जब ये प्रोग्राम अभी शुरू होने जा रहे हैं तो यकीनन बहुत सारे लोग गवादर को नहीं जानते, लेकिन मुझे यकीन है कि जब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा आज का, तो बहुत सारे लोग गवादर को बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे। बहुत शुक्रिया तारिक मुनीर साहब, और मुझे खुशी है कि आपने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने का वादा किया। शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से गवादर की क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से तमाम कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मेरी ये खुशकिस्मती कि मुझे कोहिनूर टीवी ने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, जो गवादर के हवाले से ये उनका पहला प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ जी कि गवादर को जानने के लिए और समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यकायक गवादर की अहमियत क्यों इतनी मंजर आम पे आ गई और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। ये छोटा सा एक साहिली कस्बा जो मछेरों की एक बस्ती थी, ये दुनिया के नक्शे पे उभर के एक बहुत बड़ी पोर्ट बनने जा रहा है। गवादर जिस तरह हमें पता है जी कि ये बहुत पुराना एक साहिली कस्बा है जो बहुत अरसा तकरीबन 200 साल ओमान के ज़ेर तसल्लुत भी रहा और तकरीबन सन 1958 में $3 मिलियन की लागत से पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको दोबारा वापस उनसे ख़रीदा और दोबारा ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ये खान ऑफ कल्लात की जागीर थी, तो उन्होंने ये ओमान के एक शहज़ादे को तोहफ़तन पेश कर दिया था और ये बड़ा अरसा उनके पास रहा। आज भी बहुत से ओमान के जो पाकिस्तानी शहरी हैं जिनकी उम्र 50 और 60 साल के करीब है, उनके पास ओमान के पासपोर्ट हैं। आज भी गवादर के अंदर काफ़ी सड़कें हैं जिनको हम ओमान ग्रांट रोड कहते हैं, जो हुकूमत ओमान ने अपनी ग्रांट से बनवा के दी हुई हैं। अच्छा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मुकम्मल पाकिस्तान का कंट्रोल और तसल्लुत है और ओमान का कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैंने सिर्फ तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से बात की कि लोग जान सकें कि गवादर जो है वो बेसिकली शहर है, वो बलूचिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का एक अटूट अंग है। 1954 में गालिबन किसी अमेरिकन जियोलॉजिस्ट ने एक सर्वे किया और जिसमें इंकशाफ हुआ कि गवादर के साथ जो साहिल समंदर है वो इंतहाई गहरा है और वो बिल्कुल खुश्की के साथ लगता है और उसमें पोटेंशियल है, बहुत आसानी से उसमें एक डीप सी पोर्ट बन सकती है। जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश करके इसको 4 साल के मुज़ाकरात करके ओमान से इसको वापस हासिल किया। अदरवाइज़ अगर ये शायद ये बात न पता लगती तो ये कुछ अर्सा और तक उन्हीं के ज़ेर तसल्लुत, ओमान के ही ज़ेर तसल्लुत रहता। उसके बाद अगर आप इसको बैकड्रॉप में देखें तो 1950 की दहाई में जब कराकोरम हाईवे बनाने की बात हुई तो उस वक़्त से चाइना का ये ख्वाब था कि ये एक सड़क बना के गर्म पानियों तक पहुँचे और गवादर तक पहुँचे और यहाँ से इस समंदरी रास्ते को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि चाइना की जो प्लानिंग, अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो वो कोई 2 साल 4 साल पर नहीं, वो कम से कम 25-50 साल के ऊपर मुहित है और वो उस प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, उस प्लान के मुताबिक ग्रो कर रहे हैं। तो गवादर पोर्ट जो है वो इतनी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है कि वो चाइना की कम पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान की कम चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो हम इस बहस में न पड़ें कि पहले मुर्गी पैदा हुई थी, अंडा पहले आया था। इस वक्त चाइना और हम दोनों लाज़िम मलज़ूम हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। हमें चाहिए और हमेशा की तरह जहाँ चाइना ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है और हमेशा पाकिस्तान की हर जगह मदद की है और आज तक पाकिस्तान को कुछ दिया ही है, बदले में मांगा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बदकिस्मती से कुछ देने की पोजीशन में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज हम चाइना को हर वो कर्ज लौटाने की पोजीशन में है जो उसने हमारी माली और हर तरह की जो मदद की, इखलाकी मदद, और हर मुश्किल कड़े वक्त में जो हमारे साथ खड़ा हुआ, कि अगर ये सी पैक का रूट और इंशाअल्लाह खुदा के फजल मुकम्मल होगा तो उससे जो फ़वाइद चाइना को मिलेंगे उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की इकॉनमी पे आएगा और पाकिस्तान की तकदीर जो है यकसर उससे बदल जाएगी। बिकॉज जब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करेंगे
تو وہ اتنے فینومینل فگرز ہیں، وہ اتنے بڑے فگرز ہیں کہ نہ تو وہ کسی کیلکولیٹر میں آتے ہیں. اس کے لیے اتنی مین پاور کی ضرورت ہے ان پروجیکٹس کو اچیو کرنے کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کے بس میں ہی نہیں ہے. یعنی ان قریب آپ دیکھیں گے آنے والے ماہ و سال میں کہ یہاں مین پاور کی شارٹیج ہو جائے گی. یہاں پاکستان میں یہ جو بے روزگاری کا رونا ہم روتے ہیں جی یہ ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہم سب کو یکجان ہو کے یکسو ہو کے اس پروجیکٹ سی پیک کے پروجیکٹ کی طرف، جس کا کلمینیشن پوائنٹ گوادر ہے، یعنی سی پیک کا جو یہ کوریڈور ہے، اکنامک کوریڈور جو ہے، یہ آ کے ختم ہوتا ہے گوادر کے اوپر، اور پھر یہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، اس کے آگے پلانز ہیں، اس کے آگے ڈیزائنز ہیں کہ یہ یہاں سے ایران جائے گا اور ایران سے آگے یورپین اسٹیٹس پہ یہ رستہ، یہ روٹ بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ جتنی ہم ہمت کریں گے، جتنا ہم حوصلہ کریں گے، تو اتنا ہی یہ زیادہ ترقی پا سکتا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے کوئی آر نہیں کہنے میں، اس سارے پروجیکٹ میں جو سب سے کمزور پارٹنر ہے وہ ہم ہیں. باقی اگر آپ رشین اسٹیٹس کو دیکھیں تو وہ پوری طریقے سے تیار ہیں اس میں پارٹیسپیشن کے لیے. آپ چائنا کو دیکھیں تو وہ کمر ٹھونک کے میدان میں آ چکا ہے. اگر آپ ایران کو دیکھیں تو وہ اپنی گیس پائپ لائن اپنے بارڈر تک لے آیا ہوا ہے. ہم ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے، ہم سوچ بچار کے اندر ہیں، لال سے کام لے رہے ہیں. جو ٹائپی کی گیس پائپ لائن ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم سوچ بچار میں ہیں کہ کب کریں، کیسے کریں، کیوں نہ کریں، کس طریقے سے کریں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنا اینڈ، اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے. گوادر اس وقت اٹ از دی نیڈ آف دی آر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس میں چین کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا وہ 2002 میں ہوا تھا، لیکن اس میں جو تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ حالیہ دنوں میں آ رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں اتنا تیزی سے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور اس سپیڈ سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے کیا ہمیں شعور نہیں تھا یا کیا وجوہات تھیں کہ پہلے ہم اس تیزی سے کام نہیں شروع کر پائے؟ 2002 میں جب یہ پروجیکٹ سائن ہوا اور یہ پورٹ بننی شروع ہوئی تو غالباً یہ $240 ملین کا پروجیکٹ تھا جس سے یہاں پر کام سٹارٹ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ ایک تو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی، دوسرا یہاں پر جو یہ طالبان والا مسئلہ تھا، جو ٹرائبل ایریا کے اندر انریسٹ ہوگا، یہ اپنے عروج کی طرف چلا گیا. اس کے بعد امریکہ اس پروجیکٹ کے بہت خلاف تھا، اس نے چائنا کو پریشرائز کیا اور چائنا اس وقت اتنی سٹرانگ پوزیشن میں نہیں تھا. امریکہ بہت اگریسو موڈ میں تھا، پوری دنیا پہ حکمرانی اور راج کے خواب دیکھ رہا تھا اور بڑے اگریسو ڈیزائنز تھے اس کے. اور آج اس وقت جو صورتحال ہے، امریکہ اکنامکلی بالکل ویک ہو چکا ہے، فائنینشلی بالکل وہ آپ اس کو 0 سے تقسیم کریں، ضرب دیں یا ڈیوائیڈ کریں، اس کی اکانومی کی یہ حالت ہے. دوسری طرف چائنا کا جو ساؤتھ چائنا سی ہے، جس پہ چائنا کا کچھ جزیروں پہ جو کلیم تھا، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے رد کر دیا ہے، جس کو چائنا ایکسیپٹ کرنے کو نہیں تیار، جس کے اوپر چائنا کی ساؤتھ چائنا سی میں ٹینشن ہو گئی ہے. امریکہ اپنے بحری بیڑے لے آیا ہے، ادھر سے چائنا نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں اور اتنی بڑی جنگی مشقیں آج تک چائنا نے نہیں کی. تو چائنا بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امریکہ بھی کر رہا ہے. خدا کرے کہ یہ معاملہ یہیں تھم جائے. تو چائنا کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کہ وہ اس سی پیک روٹ کو مکمل کروائے، گوادر پورٹ کو چالو کرا کے اپنی پوری مکمل کیپیسٹی پہ لائے. کیونکہ چائنا کی جو انرجی کی ضرورت ہے وہ 80% ایک ایسے راستے سے مکمل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، جس کو ملاکا روٹ کہتے ہیں. جہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بحری جہاز بمپر ٹو بمپر لگے ہوئے کو 60 ملین بیرل روزانہ چائنا کے لیے لے کے وہ چائنا میں پہنچتے ہیں. ان کے وہ راستے کا جو ٹائم ہے، جو ٹریولنگ ٹائم ہے، وہ 45 دن ہے. تو 45 دن میں ایک بحری جہاز چائنا پہنچ کے وہ تیل آف لوڈ کرتا ہے. تو پلان اور ڈیزائن یہ ہے کہ جی وہ تیل اترے گا گوادر میں اور وہاں سے وہ بذریعہ پائپ سے یا بذریعہ کنٹینر سے وہ چائنا کے اندر جائے گا. تو وہ تقریباً 10 سے 15 دن میں پہنچ جائے گا. صحیح. جس سے چائنا کو تقریباً $25 بلین سالانہ کی زر مبادلہ کی بچت ہوگی، جس سے تقریباً $5 بلین پاکستان کو راہداری ملنے کی توقع ہے. $5 بلین؟ جی. اس کے بعد جتنی چائنا کی اس خطے میں، اس طرف مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $1000 بلین سے زیادہ ہیں اور مسلسل بڑھ رہی ہیں. فی الحال وہ تمام سامان بذریعہ بحری جہازوں کے جاتا ہے.
وہ ٹرکس کے ذریعے چائنا کے صوبے کاشغر سے وہ پاکستان میں گلگت بلتستان سے داخل ہوگا اور پورے پاکستان سے ہوتا ہوا تقریباً ہفتے 10 دن کے سفر سے وہ گوادر پہنچے گا، اور جہاں سے بذریعہ بحری جہازوں سے وہ باقی دنیا کی تمام ڈیفرنٹ پورٹس شپ کر دیا جائے گا، جس سے جو شپنگ ٹائم ہے وہ 2 سے 15 دن کم ہو جائے گا، جس سے بہرحال پھر چائنا کو مالی بچت ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس میں چائنا کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی بہت فائدہ ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت گوادر پورٹ کس کنڈیشن میں ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، ہم صرف سن رہے ہیں کہ گوادر بن رہا ہے، لیکن اس وقت اس کی اصل صورتحال کیا ہے وہ جانیں گے۔ ناظرین، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، ہم بات کر رہے ہیں گوادر کے حوالے سے۔ پاکستان کے آج جشن آزادی کے موقع پر ایک بڑا موقع جو پاکستان کے پاس ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں طارق منیر صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہیں گوادر کے حوالے سے، اور ان سے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا۔ طارق منیر صاحب اسی کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے گوادر کی، گوادر کتنا بن چکا ہے اور کیا مواقع اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پہ، آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے، کیونکہ ہم تو وہاں پہ سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ میرے ساتھ ساتھ کہ وہاں پہ ایک صحرا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ درست بات ہے جی، گوادر بالکل ایک صحرا ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، لیکن گوادر کی ساری پلاننگ مکمل ہو چکی ہے۔ گوادر جو شہر ہے وہ 6.5 لاکھ ایکڑ پہ مشتمل ہے، تقریباً آدھا اس کا ایریا جو ہے وہ ریزیڈینشل کالونیز کے لیے مختص کیا گیا ہے، آدھا جو ہے وہ انڈسٹریل پروجیکٹس کے لیے مختص کیا گیا ہے، کچھ ایریا جو ہے وہ پورٹ کے لیے دیا گیا ہے، 2200 ایکڑ جو ہے وہ چائنیز کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ وہ انڈسٹریل زونز بنائیں گے اس کے لیے۔ انفراسٹرکچر تقریباً گوادر کے اندر لے ہو چکا ہے، سڑکوں کا جال بک چکا ہے، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان پوزیشن آ چکی ہے۔ اچھا، سڑکیں بن چکی ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں جی۔ اچھا، سیکیورٹی کے لیے فوج کا پہلا بریگیڈ پہنچ چکا ہے، بڑی بہترین سیکیورٹی کا نظام ہے۔ آپ گوادر کے اندر گھومیں پھریں، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے جگہ جگہ چیک پوسٹ ہیں، نہایت عزت و احترام سے آپ کو روک کے آپ سے شناخت طلب کی جائے گی، آپ کا شناختی کارڈ دیکھا جائے گا، اگر ضرورت محسوس کی جائے گی تو آپ کی گاڑی کی سرچ کری جائے گی، ورنہ آپ کو جانے دیا جائے گا۔ صحیح۔ گوادر کے اندر آپ ہتھیار لے کے نہیں گھوم سکتے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے آپ کو جتنا گوادر میں گھومتے ہوئے محفوظ تصور کرتا ہوں، نہ اتنا میں اپنے آپ کو اسلام آباد میں محفوظ تصور کرتا ہوں، نہ اتنا میں لاہور میں کرتا ہوں، نہ اتنا میں کراچی میں کرتا ہوں۔ مجھے نہیں خیال اور مجھے یقین کامل ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی موبائل سنیچ کرنے کی واردات ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی گاڑی چوری کرنے کی ہوئی ہے، اور نہ کوئی دھکم پیل مار پھٹاول کا واقعہ میں نے پچھلے چند سالوں سے جن میں گوادر تواتر سے جا رہا ہوں مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ گوادر کے لوگ جو وہاں کے بلوچ ہیں انتہائی پیار کرنے والے، ملنسار، ٹھنڈے، میٹھے، محبت کرنے والے ہیں۔ قطعاً جو ایک تاثر میڈیا سے یا کچھ اور ذرائع سے دیا جا رہا ہے کہ وہ بہت ناخوش ہیں وہ لوگوں کے جانے پہ، میں ایک پنجابی ہوں، وہاں جاتا ہوں، وہاں پٹھان بھائی کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پشین سے، وہاں فاٹا سے، وہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، سندھی بھائی وہاں آئے ہوئے ہیں، تو قطعاً کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ کوئی نوکریاں آتی ہیں گوادر میں گورنمنٹ سیکٹر میں، کوئی پروجیکٹس آتے ہیں، کوئی ٹینڈرز آتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی پالیسی بن جائے کہ پہلا رائٹ گوادر کے لوکلز کو، جو گوادر کے لوکلز ہیں جن کا ڈومیسائل گوادر کا ہے، جو بلوچ ہیں ان کو دیا جائے، اس کے بعد کچھ بچ رہے، کیونکہ بلوچستان نے بہت محرومی دیکھی ہے، بالخصوص گوادر نے۔ جب یہ کوسٹل ہائی وے نہیں بنی تھی تو آپ یقین کریں کہ وہاں جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اب تو ہمارا ان کے سر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جاتا تھا تو اگر اس کو کراچی لے جانا ہوتا تھا تو 3 دن کی مسافت لگتی تھی، کیونکہ کوسٹل ہائی وے تھی نہیں، یہ کچا ٹریک تھا، پرانی ولیج جیپس ہوتی تھیں ان کے پاس، اس میں ہم مریض کو لے کے جاتے تھے، تو اس سفر کے دوران تو وہ ویسے ہی دم توڑ دیتا تھا۔ بالکل صحیح۔ تو ہم خدا سے یہ دعا کرتے تھے کہ وہ یہیں دم دے دے، ہمیں کراچی لے جانے کی نوبت پیش نہ آئے۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب
ہم پورے اہل پاکستان، میرا خیال ہے جو میرے جذبات ہیں وہ آپ کے بھی ہیں، کسی سندھی بھائی کے، کسی پٹھان بھائی کے، ہمارے سب کے یہ ہیں کہ پہلا رائٹ، پہلا حق گوادر کے لوکلز کا ہے، پھر باقی بلوچستان کے لوگوں کا ہے، اس کے بعد کوئی نوکری بچ رہتی ہے، اس کے بعد کوئی اچھا پروجیکٹ بچ رہتا ہے تو پھر ہمارا رائٹ اور حق اس کے اوپر ہے۔ تو جب یہ فیلنگز اور جذبات ہی ہیں تو اس کے بعد کوئی ایشو رہ ہی نہیں جاتا کہ لوکلز قطن میں پورے پاکستان کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوکلز آپ کو ویلکم کریں گے، اور وہ آپ کبھی ان کے گھر چلے جائیں، ان کے دفتر چلے جائیں تو وہ کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے، اور اس محبت اور عقیدت سے وہ پیش آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا، نہیں اس پہ یہ بات میں بھی بالکل کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ مزید آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس کو واضح کر دیجئے، کیونکہ میڈیا عموماً جب دکھاتا ہے تو وہ یہاں پر ایک روٹین بنی ہوئی ہے نا جی ہماری، کہ ہم جب بھی دکھائیں گے تو نیگیٹیوٹی کی طرف ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے کہ یہ پانی یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ بجلی یہاں سے غائب ہو گئی، مطلب پازیٹیو چیزوں کی طرف ہم کبھی گئے نہیں۔ تو میں نے ایک پروگرام دیکھا اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی ایک گوادر جس کو سنہرا گوادر کہا جا رہا ہے، جہاں پہ سونے کی کان ہے گوادر، اور ایک گوادر جو مٹی میں رول رہا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں اور اس کے ساتھ کے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی چیز بات بتاتا ہوں جی، کہ وہاں پہ کچھ پروجیکٹس ہیں ریل اسٹیٹ کے جن کو NOC مل گیا ہے، ان کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ان کو وہاں پر لیبر اویلیبل نہیں ہے لوکل کہ وہ کام شروع کرا سکیں، تو جس کے لیے وہ صدرن پنجاب سے اپنی لیبر ارینج کر رہے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اپنے لیبر کیمپ بنائیں گے جہاں اس لیبر کو رکھیں گے، 3 ٹائم کھانا دیں گے، یعنی وہ زیادہ کاسٹ ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی پیچھے ایک شپ آیا تھا جی چائنیز کا، اس سے کچھ مال اترا تو 10-15 دن وہ مال ڈسبرس ہوتا رہا، تو جو 10-15-20 لوگ اس سے منسلک تھے اس مال اتارنے سے، 15 دن کی ان کی مزدوری 1.5 لاکھ فی کس تھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت تھوڑی مزدوری کے اوپر کام کرنے والے لوگ تھے پہلے، کہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ جی ایسے ہی، یہ وہی لوگ ہیں۔ اچھا جی، جو گوادر کے لوکلز تھے، میجورٹی کا پیشہ تھا جی کہ یا تو وہ جانور پالتے تھے، غلہ بانی کرتے تھے، کیونکہ وہاں فصلیں ہوتی نہیں ہیں، ٹوٹل بارش پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر بارش ہوگی تو گندم کا بیج ڈال دیا، یا خربوزہ اور تربوز اور کچھ سبزی لگا دی، یا وہ اس پہ فشنگ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے۔ اب جب وہاں پر وہاں فیکٹریاں لگیں گی مچھلیوں کی پرزرو کرنے کی اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوگی، تو یہی لوگ وہاں پہ کام کریں گے نا، بیکاز ایکسپرٹیز تو ان کے پاس ہے۔ مجھے تو مچھلیاں پکڑنے کا یا مچھلیوں کو پرزرو کرنے کا یا ایسا آرٹ تو آتا نہیں ہے، نہ میں اب سیکھنے سے رہا اس کو، تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہوگی۔ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کچھ حکومت سے کوتاہی ہوئی، کچھ میڈیا سے کوتاہی ہوئی، کچھ مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ مجھے بھی ایز اے پاکستانی اپنی اس کمزوری اور کوتاہی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہر کچھ حکومت میں ملبہ نہیں ڈال دینا چاہیے۔ حکومت کیا کچھ کرے، حکومت بالکل ٹھیک ہے جی، وہ ماں ہوتی ہے اور وہ اسٹیٹ کا فرض ہے، سب کچھ اسٹیٹ نے کر کے دینا ہے، لیکن ہر چیز پاسبل نہیں ہوتی، کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہمیں یہ چیز ان کو کلیئر کرنی ہے، ان کو یہ بتانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پورا وہ شہر بننا ہے، 4800-4800 ایکڑ پہ ایئرپورٹ بننا ہے، 9600 ایکڑ پہ غالباً کنٹونمنٹ بننا ہے، 6.5 لاکھ ایکڑ پہ پورا ایک شہر بننا ہے، اور یہ سارا کچھ شروع ہونا ہے اب سے، بالکل صحیح، اس لمحے کے بعد سے۔ آج کے بعد سے 15 اگست کو کچھ شروع ہوگا، کچھ 16 کو ہوگا، کچھ 17 کو ہوگا، کچھ 18 کو ہوگا، یہ کچھ سال بعد نہیں ہونا منور صاحب، یہ کچھ 6 ماہ بعد نہیں ہونا، یہ کچھ 3 ماہ بعد نہیں ہونا۔ اس وقت پچھلے دنوں میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ہمارے دوست ہیں، وہ پٹھان ہیں اور وہ کوئٹہ سے 50 میل دور گاؤں سے ہیں، ان کو وہاں پروجیکٹ مل گیا۔ پورٹ اتھارٹی جو ہے پاکستان کی، وہ پورٹ کے میں 2 پلازاز بنا رہی ہے دفاتر کے لیے، تو انہیں کو 35-40 کروڑ کا کانٹریکٹ ملا کہ انہوں نے ارد گرد پارکنگ لاٹ ڈیولپ کرنا تھا۔ تو ہمیں انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ یار مہربانی کر کے کوئی مشینری وغیرہ مجھے ارینج کرا دو کہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے وہ چاہیے ہوگی کرائے پہ۔ تو ہم نے ان کو ہنس کے کہا کہ یہاں آپ کو کہاں مشینری ملنی ہے، جو مشینری تھوڑا بہت اکوپمنٹ تھا وہ تو لوگوں نے FW کو پرووائڈ کر دیا کرائے پہ۔ صحیح، وہ تو سارا سی پیک کے روٹ پہ جو سڑک بن رہی ہے وہ تو وہاں پورا نہیں ہو پا رہا۔ تو جناب والا آپ تشریف لائیں اور پھر کراچی سے کوئی مشینری منگوائیں، اور لیبر آتے ہوئے وہاں سے اپنے ساتھ وہ 30-40 پٹھان بھائی اپنے ساتھ لے کے آئیں، یہاں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔
تو اب جب وہ وہاں پہ آئیں گے، اگر کوئی مزدوری کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا حق ہے، وہ ہر لیول پہ، اگر کوئی پڑھا لکھا، کوئی سب انجینئر ہوگا، کوئی ڈپلوما ہولڈر ہوگا، کوئی کسی نے الیکٹرک میں ڈپلوما کیا ہوا ہے، اس کو ملے گا۔ میں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر جاتا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، وہاں کے لوکل جو پڑھے لکھے تھے وہ سارے وہاں پہ ہیں، اور آپ یقین کریں اگر یہ کوئی زیادتی نہ ہو جائے مجھ سے، جس محبت سے مجھے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹریٹ کیا جاتا ہے، مجھے وہ محبت، پیار اور اٹینشن لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں نہیں ملتی۔ جو وہاں پہ ہمارے ٹاؤن پلانر ہیں جی، 1 منٹ سے پہلے وہ بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے! ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جن کو اس وقت کبھی پرائم منسٹر ہاؤس سے کال آتی ہے، تو کبھی چائنیز امبیسڈر کی آتی ہے، کبھی کور کمانڈر کوئٹہ کی آتی ہے سیکیورٹی کنسرنز کے لیے، ان سے ملنا ہو، آپ ایک دن ٹائم مانگے، دوسرے دن ملاقات مل جاتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مجھے پھر ایک بریک پہ جانا ہے طارق میر صاحب، اور بریک سے واپس آ کے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ سرمایہ کاروں کے لیے کتنے مواقع اس وقت گوادر میں موجود ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے سنہرے مستقبل گوادر کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں طارق منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق منیر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور بات پہنچی تھی ہمارے کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے کتنے مواقع موجود ہیں گوادر کے اندر؟ سر مواقع ہی مواقع، ہر قسم کی انڈسٹری وہاں پہ لگنی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک انتہائی خوبصورت پیکیج دے دیا ہے، 40 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہے، آپ کوئی مشینری اکوپمنٹ منگائیں اس پہ کوئی کسٹم نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے بعد آپ وہاں جو انکم کریں گے اس کے اوپر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ یعنی میں اس طرح بات کرتا ہوں کہ اگر یہ گلاس یہاں پر آپ بنائیں گے 10 روپے کا پڑے گا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے یہ 2-2.5 روپے کی کاسٹ کرے گی۔ پھر اس گلاس کو بیچ کے آپ کو جو انکم ہونی ہے اس پہ اگر انکم ٹیکس نہیں ہے تو آپ کی پوزیشن ہی اور ہے۔ اور جتنے سر ایکسپورٹ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ سارے وہاں لگ سکتے ہیں۔ سب سے بڑا وہاں پہ جو ہے یہ ہمیں ایشو ہے بجلی کا، جو چائنیز ہیں سی پیک کا حصہ ہے جی، 330 میگا واٹ کا کول فائرڈ پروجیکٹ لگنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایران سے بجلی لے رہے ہیں، اس کے علاوہ داؤد گروپ والے 630 یا 660 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگانے کی فیزیبلٹی اسٹڈی کر کے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ اور کتنے پائپ لائن میں ہوں گے جو غالباً میرے علم میں نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ تو بجلی میرا خیال ہے اس سال دسمبر کے بعد گوادر میں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آلریڈی گوادر میں بجلی کی بائی دی وے حالت بہت اچھی ہے، کوئی 1.5-2 گھنٹے کی دوپہر کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی رات بھر کو، کیونکہ ایران سے بجلی آتی ہے۔ اچھا، ایران سے بجلی آتی ہے۔ صحیح۔ گوادر کے بہت حالات بہتر ہیں اس طریقے سے۔ تو میرا خیال ہے دسمبر کے بعد یہ ایشو بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی انڈسٹری لگانے جائیں گے، ظاہر ہے کو سیٹ اپ کرنے میں 6 مہینے سال کا ٹائم لگتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس وقت تک ویسے حالات، اس تک ویسے بھی حالات ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے جی کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں، جو فارنرز ہیں، وہ گوادر آ رہے ہیں وایا کراچی، اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے۔ کل کو جب وہ انڈسٹری لگے گی تو وہ انہوں نے مال خریدنا ہوگا۔ وہاں پر جی 60 ایکڑ پہ چائنا ایک ڈسپلے سینٹر اپنا پلان کر رہا ہے، جس پہ سننے میں آ رہا ہے جی 50,000 کے قریب ڈسپلے کے کیوسکس ہوں گے چھوٹے چھوٹے، یعنی جتنی چائنیز کمپنیز ہیں ان کا تمام کا مال وہاں ڈسپلیڈ ہوگا۔ اچھا، اب آپ پاکستانی، یہ رشین سٹیٹس کے لوگ اور دنیا کے لوگ مال خریدنے کے لیے چائنا میں نہیں جائیں گے، وہ گوادر آئیں گے، سارا مال وہاں ڈسپلیڈ ہے، کمپنیوں کے دفاتر وہاں پہ، آپ مال کا سودا کریں گے، اور 100% اس مال کے سٹاکس بھی گوادر میں ہوں گے، کیونکہ ان کے ویئر ہاؤسز ہوں گے۔ وہ وہیں سے اگر پاکستان میں آنا ہے تو ایک اور چیز ہے، باقی دنیا میں جہاں جانا ہے وہ شپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ فری پورٹ ہے، وہاں مال پڑا ہوا، اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگی، تو وہاں سے دنیا میں جہاں جانا ہے وہ چائنا بھجوا دے گا۔ بالکل صحیح۔ تو نہ صرف چائنا پاکستان کو یوز کرے گا کہ اس کا مال یہاں سے گزرے گا، یہاں پہ اس کے مال کے سٹاکس بھی پڑے ہوں گے، اور پوری دنیا سے خریدار یہاں آئیں گے جن کو چائنا جانے میں کوئی دقت ہے یا فاصلہ زیادہ نظر آتا ہے یا ان کی کوئی لیمیٹیشنز ہیں۔ میں آپ کو چھوٹا سا ایک نکتہ سمجھاتا ہوں۔
اب جو مسلم ورلڈ کے لوگ ہیں، بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، جب وہ چائنا جاتے ہیں تو ان کو کھانے کی بڑی دقت ہوتی ہے، کھانے کی ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. وہ یہاں سے کھانا وہ 10 پیک کرا کے لے کے جاتے ہیں اور وہ ان کو ایک مسئلہ آتا ہے. تو وہ لوگ نہیں جانا چاہتے، وہ نہیں جائیں گے، وہ گوادر جائیں گے اور وہاں سے کریں گے. بالکل صحیح. اور اسی طرح سے جتنے مسلم کنٹریز ہیں وہ سارے وہ یہاں ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. جس طرح چائنا نے دبئی میں ایک ڈریگن مارٹ کے نام سے ایک شاپنگ مال بنایا ہوا ہے جس میں تمام کمپنیز وہاں مال ڈسپلے کرتی ہیں. تو اس دنیا کے لوگ جو ہیں وہ چائنا نہیں جاتے مال کی خریداری کے لیے، وہ دبئی میں آتے ہیں. وہ سیم چیز وہاں پہ ریپلیکیٹ ہونے جا رہی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا طارق منیر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ایک پلانڈ سٹی ہے، اور اسلام آباد اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں روڈز اور ہر ایک چیز بالکل ایسی کہ جیسے پیمانہ رکھ کے بنائی گئی ہے. کیا گوادر بھی بالکل اسی طرح سے پلانڈ سٹی ہے؟ کراچی جس طرح سے خود رو بنتا چلا گیا، لاہور بنتا چلا گیا، کوئی سمجھ نہیں. یہ جو گوادر ہے اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سے اسلام آباد پلانڈ سٹی ہے اسی طرح سے یہ بھی بہت خوبصورت ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز جی، مجھے یقین کامل ہے کہ اس میں ہر وہ چیز ہوگی جو کسی انٹرنیشنل شہر میں ہوتی ہے، بلکہ یہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوگا، کیونکہ وہ جتنے انٹرنیشنل شہر ہیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ 10 20 40 50 100 سال پہلے بنے تھے. یہ اب بننے جا رہا ہے، اور بننے میں ایک سب سے بڑا انگریڈینٹ ہوتا ہے جی پیسے کا. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کی سپورٹ اور پاکستان کا اور پوری دنیا کا جو اس میں انٹرسٹ ہے، تو پیسے کی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہوگی. تو انفراسٹرکچر جو بہترین ہے. دوسری چیز، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو ایک چیز کا شوق ہے کہ یا کم کرو ہی نہ، یہ کرو تو پھر چنگا سونا تو ستھرا کرو. بالکل صحیح. تو وہ بہترین کرواتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کو پورا سیف سٹی کی لائنز میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے. سارے فیچرز اس کے اندر ہوں گے. ڈی سیلینیشن پلانٹ ابھی سے اسی سٹیج پہ لگایا جا رہا ہے. تو وہ ہر وہ چیز، مثلاً 300 بیڈ کا جی $100 ملین کی لاگت سے چائنیز جو ہیں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، جس کو بلکہ ایک ہاسپٹل گوادر کے اندر بنا ہوا کتنے سالوں سے بند تھا. اچھا. ہمارے ایگزسٹنگ جو پریزنٹ چیف ہیں جناب راحیل شریف صاحب تشریف لے گئے، تو انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ جنرل عامر ریاض کو، جو کمانڈر سدرن کمانڈ بھی، ان کو کہا کہ اس کو آپ فوراً چالو کرائیں کہ لوگوں کو دقت ہوتی ہے. میرا خیال ہے جی کو 10 دن کی محنت سے انہوں نے آرمی میڈیکل کور کی مدد سے اس کو آپریشنل کر دیا. لیکن چائنیز جو ہیں وہ 300 بیڈ کا وہاں ہاسپٹل بنا کے وہ پیش کریں گے گوادر کے عوام کو، اور بالکل بہترین ان کو انفراسٹرکچر اور وہ فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہوں گی. اب چائنیز یہ کر دیں گے، گورنمنٹ یہ کر دے گی. اب سٹیج آئے گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا ہے. ان کو وہ حقیقتیں اور فیکٹس اینڈ فگرز دیکھتے ہیں، اس کی لائٹ میں انہوں نے اپنے پروجیکٹس ہیں. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا پوٹینشیل ہے پاکستانی بزنس مین کے لیے. جی بالکل سر، یہاں پہ اسکول بننے ہیں، یہاں پہ اسپتال بننے ہیں، یہاں پہ بلڈنگز بننی ہیں، یہاں پہ سڑکیں بننی ہیں، یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگنی ہیں، یہاں پہ سیوریج سسٹم لگنا ہے. 6.5 لاکھ ایکڑ نے ڈیولپ ہونا ہے. تو کیلکولیشنز کر سکتے ہیں. یہاں پہ اس کے لیے سریا استعمال ہونا ہے، یہاں پہ سیمنٹ لگنا ہے، یہاں پہ آپ نام لیں ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ آنی ہے. یہاں پہ لاکھوں لوگوں نے آباد ہونا ہے، ان کے لیے ہوٹلز چاہیے، ان کے لیے رینٹ کار چاہیے. تو آپ نام لیتے جائیں. اس وقت ہر حکومتی ادارہ جی وہاں جا رہا ہے، سروے کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ اپنے آپ کو وہاں کیسے پوزیشن کریں گے. ہر پاکستانی بینک جو جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپریشنز کو وہاں پہ بڑا کر رہا ہے، وسیع کر رہا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کا فلو اس طرف ہونا ہے. گوادر میں جی پاکستان کی انویسٹمنٹ نہیں جانی، صرف پاکستان کی انویسٹمنٹ تو ہونی ہے آٹے میں نمک کے برابر. اچھا. 500 ارب، 1000 ارب، 1500 ارب، 2000 ارب اتنی چلی جائے گی. گوادر میں انویسٹمنٹ آنی ہے پوری دنیا سے. بالکل صحیح. گوادر میں انویسٹمنٹ آنی ہے گلف سے، گوادر میں انویسٹمنٹ آنی ہے US سے، گوادر میں انویسٹمنٹ آنی ہے UK سے، گوادر میں انویسٹمنٹ آنی ہے چائنا سے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو $46 بلین کی بات کرتے ہیں، یہ تو وہ ہے جو سی پیک کا انفراسٹرکچر کھڑا کرے گی. بالکل صحیح. ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ جو چائنیز جائنٹس، جو ملٹی نیشنل کمپنیز آ کے جب وہاں پہ اسکائی اسکریپرز بنائیں گی، بڑے بڑے پروجیکٹس کریں گی، تو اس کا کوئی ہم حساب یا کیلکولیشن نہ لگا سکتے ہیں، نہ ہم پیش کر رہے ہیں، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت پاکستانی قوم کو چاہیے کہ منوان دل سے، محبت سے ہاتھ مضبوط کریں حکومت کے، فوج کے. چائنیز کو ویلکم کریں، ان کے لیے پیار محبت کا اظہار کریں، ان کا ہاتھ پکڑیں
ان کے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو مکمل کریں، باقی ہر چیز خود بخود ان پلیس ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا سر، سیر و سیاحت کے حوالے سے وہاں پر کتنے مواقع ہیں، اور کیا پاکستانی گورنمنٹ کوئی اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جائیں؟ جیسے مری بہت رش لگا ہوتا ہے تو لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی وہاں جائیں۔ منور صاحب، دنیا کے مختلف حصوں میں سمندر کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، خدا گواہ ہے کہ جتنا خوبصورت گوادر کا ساحلی علاقہ اور سمندر ہے، ڈیپ بلو رنگ کا سمندر ہے، اور خدا نے اس پانی میں اتنا حسن بھرا ہے، اتنا خوبصورت ہے وہ، کہ میرے جیسا بندہ جس کو خدا نے قابلیت ہی نہیں دی کہ قدرت کے حسن کو اپریشیٹ کر سکے، مجھ میں بالکل اس طرح کی اسٹیٹکس نہیں ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ 15 منٹ میں جب بھی گوادر جاتا ہوں، جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں ڈرائیو پہ، میں کہتا ہوں جی 20 منٹ گاڑی روکیں ذرا میں سمندر کو دیکھ لوں۔ میں جا کے وہاں پانی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کو فیل کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ تو جو فارنرز ہیں، جو گورے ہیں، جن کو سمندر اور دھوپ کو جو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس میں اس کے بیچز کو ڈیولپ کریں۔ تمام کراچی کے لوگ ٹوٹل جی 7-8 گھنٹے کی رن ہے، کوسٹل ہائی وے، اتنی شاندار سڑک بنی ہوئی ہے، اجازت تو 120 کلومیٹر کی ہے لیکن کوئی 160 کلومیٹر سے کم نہیں چلتا اس کے اوپر۔ اچھا، 4-5 جگہ فوج کی چیک پوسٹیں ہیں، وہاں وہ رک کے 5 منٹ آپ کو چیک کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں نکلتا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ ادھر ہی آ جائیں ہمارے پاس، اب واپسی کسی بس پہ آپ کو بھیج دیں گے، آگے نہیں آپ جا سکتے۔ تو وہ اچھا، ہر ایک کے پاس یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہر ایک کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا بہت ضروری ہے، یا گاڑی میں بیٹھے 1-2 لوگوں کے پاس ہو، باقیوں کے پاس نہ بھی ہو تو چل جاتا ہے؟ اگر آپ کی کوئی حلیے اس طرح کے نہیں ہیں، کوئی مطلب آپ مشکوک نہیں لگتے، تو پھر شاید اگر 4 میں سے 3 کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر کے پاس رکھنا چاہیے۔ یہ تو منور صاحب ہمیں اب سیکھنا چاہیے، ہم ایک مہذب قوم ہے۔ مطلب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن بک اور میرا آئی ڈی میرے پاس ہونا چاہیے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو مطلب کم از کم کو پیچھے میرے کو لواحقین کو اطلاع کرنے والا تو ہونا۔ مطلب ہم یہاں سے گوادر چلے گئے ہیں اتنا سفر کر کے، اور گوادر گئے ہیں کوئی کاروبار کرنے، کچھ خریدنے، کچھ بیچنے لینے، تو شناختی کارڈ ہی میرے پاس نہیں ہے، یہ کہاں کی مطلب کم عقلی ہے؟ تو وہ وہاں پہ، اور اگر دیکھا جائے یہ ہمارا ہی تحفظ ہے کہ وہاں پہ ہم جا کے اپنے آپ کو سیکیور اس لیے فیل کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیکنگ وہاں پہ ہوتی ہے۔ بات چلی تھی جی گوادر میں ٹورزم کے حوالے سے، اتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کو، تو ابھی ہم نے سوچا ہی نہیں جی، دیکھا ہی نہیں، کسی نے ٹیپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے۔ میں کہتا ہوں جی تمام اہل کراچی ہر ویکنڈ پہ گوادر جانا چاہیے اور گوادر کو دیکھنا چاہیے۔ طارق منیر صاحب، یہ گوادر اتنا بڑا ہمارا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے، اور انشاءاللہ ہماری درخواست بھی ہوگی آپ سے کہ آپ ہمارے ساتھ ایز این ایکسپرٹ اس پروگرام کے اندر، ہر پروگرام کے اندر آپ موجود ہوا کریں تاکہ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے آگاہی دے سکیں۔ اس وقت پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا، اور آئندہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں گے۔ ناظرین محترم، آج جو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سارے مل کے گوادر کو بنا دیں، تو امید اور یقین سے یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمارے مسئلے بجلی پانی گیس نہیں ہوگا، پھر ہماری ڈسکشن آئیڈیاز کے اوپر ہوا کرے گی، اور جب آئیڈیاز کے اوپر کسی بھی قوم کی ڈسکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ قوم پھر ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ قوم بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔